अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप सब देख रहे हैं ज़नी टॉक्स। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाली हूँ जिसको आप अगर गौर से सुनेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आई एम श्योर कि वो आपको ज़िंदगी भर ना सिर्फ याद रहेगा बल्कि आपके दिलो दिमाग में नक्श कर जाएगा। बचपन से मैं इस वाक़ये को सुनती आई हूँ और बचपन से इसको बहुत महसूस करती आई हूँ और अभी तक ये मेरे दिलो दिमाग पर नक्श है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं अपनी YouTube फैमिली को इस वाक़ये के बारे में बताऊँ। इस वाक़ये को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि इसको सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम से फटाफट पहुंच जाएगी। तो चलें वाक़या स्टार्ट करते हैं। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं, अगर आपको इस्लामिक स्कॉलर्स से इंटरेस्ट है और अगर आप उनकी बुक्स पढ़ते आए हैं तो आप शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी को ज़रूर जानते होंगे। वो इस्लामिक स्कॉलर थे, उनका ताल्लुक़ भारत से था। 1746 में वो पैदा हुए और इनका इंतकाल 1824 में भारत में ही हुआ था। यानी कि जो भी मैं वाक़या बताने वाली हूँ 300 साल पहले का वाक़या है और एक्चुअली इनको शाह वलीउल्लाह देहलवी के नाम से ये जाने जाते हैं। शाह वलीउल्लाह देहलवी ख़ुद ही इस वाक़ये को बयान करते हैं जो मेरी अम्मी ने पढ़ा और मेरे तक पहुंचा और अब मैं कोशिश करती हूँ मैं हर एक को इसके बारे में बताऊं। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी के पास एक आदमी आया और उसने उनको एक ऐसी स्टोरी सुनाई जिस पे वो हैरान रह गए और वो उस वक्त एक ऐसी कैफियत में थे जो शायद वो ही समझ सकते हैं। ऑफ़ कोर्स अगर हम अपने आप को उस जगह पर रखें तो आई फ़ील लाइक मेरे लिए शायद ये दुनिया की सबसे अनोखी चीज़ होगी। एनीवेज़ ये वाक़या स्टार्ट होता है 300 साल पहले के एक गांव से। एक ऐसा गांव जहां पर सब लोग एक दूसरे से अटैच हैं, एक ऐसा गांव जहां पे सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यू कैन से स्मॉल टाउन्स, स्मॉल सिटी। अगर हम देखें हमारे बचपन में और आजकल के दौर में बहुत फ़र्क है, आजकल के लोगों में बहुत फ़र्क है। अभी हम लोग ज़्यादा खलूस से दूर हैं, अभी हम लोग हमारे दिलों में बेईमानी है, अभी हम लोगों में मोहब्बत नहीं रही। पहले बहुत एहसास था। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो आप ख़ुद ही सोच सकते हैं कि 300 साल पहले कितना भाईचारा होगा और कितनी मोहब्बत होगी। तो ये स्टोरी उसी खूबसूरत गांव के एक छोटे से इलाके की है जहां पर दो घर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एक पड़ोसन अपने दूसरे पड़ोसन को अपने घर के हालात बता रही है। बताने की ज़रूरत नहीं, वो ख़ुद समझती है कि उनके हालात बहुत ख़राब हैं। उसके शौहर के पास इतना ख़ास काम नहीं है, वो माली तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी बेटियां भी थीं, उनकी शादी भी करनी थी। अब वो बहुत परेशान थे और अपनी पड़ोसन को अपनी सिचुएशन बता रही थी। उसकी पड़ोसन एक बहुत नेक दिल खातून थी। वो घर गई और उसने बहुत सोचा और उसने फिर अगले दिन वो उसके पास आई और कहा कि मेरे मियाँ हिजरत कर कर दूसरे मुल्क में चले गए थे। जब से वो गए हैं तब से हम काफ़ी खुशहाल हैं। हमारे पास इतने पैसे जमा हो चुके हैं कि हम अपनी बेटियों की शादी कर सकते हैं। हमारे माली हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप कहो, अगर आप थोड़ा इंतज़ार करो, मैं उन तक पैगाम पहुंचाऊंगी और फिर मैं कोशिश करूंगी कि आप भी वहाँ पर सेट हो जाएं। आप अपने शौहर से कहें वो भी वहाँ पर सेट हो जाएं। मेरे मियाँ उनकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उस दौर में पैगाम रसानी हमारी तरह नहीं थी। अब तो टेलीफ़ोन, ईमेल्स और सब चीज़ें जो सहूलियात हमारे पास हैं। अगर आपने अर्तुगरुल गाज़ी देखा होगा, आप जानते होंगे वहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लैरिफाइड किया गया था कि किस तरह पैगाम रसान जाता, महीनों लगते, किस तरह वो सफ़र करते और वो एक पैगाम दूसरे इंसान तक पहुँचाया जाता था। खैर, उस खातून ने अपनी पड़ोसन की हेल्प की, पैगाम पहुंचाया। उनके शौहर ने पैगाम पहुंचाया कि वो तैयार हैं, वो उनको भेजें साहिब को। मैं उनकी पूरी तरह मदद करूंगा, उनको जॉब लेकर दूंगा या जो भी उस वक्त की जॉब थी। इंशाल्लाह उनसे कहें वो तैयारी बांधें और मैं उनका मुंतज़िर हूँ। उनके पास अगर पैसे नहीं हैं, वो किसी तरीके से बस यहाँ तक पहुँच जाएँ, आगे मैं उनको पूरी तरह संभाल लूँगा। खैर, उस आदमी ने अपना रख्ते सफ़र बांधा और वो निकल पड़ा। उस दौर में
سرائے ہوتے تھے جیسے آج کل ہوٹلز ہوتے ہیں، آج کل گیسٹ ہاؤس ہوتے ہیں پڑاؤ کے لیے. اب جہاں جاتے ہو آپ کو رستے میں بہت سی جگہیں ملتی ہیں جہاں پہ آپ ایک رات رکتے ہیں، دو راتیں رکتے ہیں اور پھر آپ آگے سفر کے لیے جاتے ہیں. اس وقت سرائے کہا جاتا تھا ان جگہوں کو، جہاں پر آپ کو ایک چارپائی مل جاتی تھی، آپ اس کا پے کرو اور پھر ساتھ آپ کو کھانے کو کچھ مل جاتا تھا اور پھر آپ وہاں رات کو رکو اور پھر اگلے دن آپ نکل پڑو. اونٹوں کا استعمال ہوتا تھا، پیدل چلتے تھے. آف کورس اس وقت کوئی گاڑیاں یا سب کچھ نہیں تھا. تو وہ آدمی نکل پڑا اور اس کا قیام ایک پڑاؤ میں ہوا. اس نے دیکھا ایک پڑاؤ ہے، آگ جل رہی ہے، لوگ ہیں وہاں پر. وہ وہاں پر گیا لیکن اس کے پاس اس وقت کوئی پیسے نہیں تھے، ایک بھی روپیہ اس کی جیب میں نہیں تھا. وہ بالکل خالی ہاتھ تھا. وہ ایک طرف کونے میں پریشان حال بیٹھ گیا. سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور چارپائیاں رینٹ پر دی جا رہی تھیں. اب وہاں پر ایک عورت موجود تھی، ایک ضعیف العمر عورت تھی جو کھانا بنا رہی تھی اور مہمانوں کو کھانا سرو بھی کر رہی تھی. اور وہ سب لوگ اس کو پے کرتے، وہ ان سے پیسے لیتی اور انہیں ایک چارپائی دے دی جاتی کہ آپ یہاں پر رات گزاریں اور صبح کو یہاں سے نکل پڑیں. اس عورت نے دیکھا کہ ایک انسان جو بہت پریشان ہے اور ایک کونے میں چپ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا اور وہ سو بھی نہیں رہا. اس کے پاس کی اور پوچھا، بیٹا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اس بندے نے کہا کہ اماں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ میرے پاس کھانے کے پیسے ہیں، نہ میرے پاس چارپائی لینے کے پیسے ہیں. اماں نے کہا بیٹا تم پریشان نہ ہو، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں. اماں نے اس کو کھانا کھلایا. اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، چارپائی دی اور کہا تم سو جاؤ اور صبح اٹھ کر میرے سے لازمی ملنا. اب صبح ہوتی ہے اور وہ اماں کے پاس جاتے ہیں. اماں نے اسے کہا بیٹا یہ کچھ پیسے ہیں، اب تم رکھ لو. جب اس نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ 10 درہم 300 سال پہلے اس کی کیا ویلیو تھی. آپ سوچ سکتے ہیں ابھی بھی 10 درہم کی ویلیو ہے، یہ بات نہیں، ابھی بھی ویلیو ہے، بٹ اس ٹائم بہت زیادہ اچھی خاصی اماؤنٹ تھی. اماں نے کہا دیکھو بیٹا میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، تو میں اس پیسے کا کیا کروں گی. تمہیں اس وقت ضرورت ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے، تم اس کو قرض حسنہ سمجھ کے رکھ لو. جب کبھی تمہارے پاس ہوا، جب کبھی تم یہاں سے گزرو مجھے دیتے جانا، ابھی تمہارے کام آئیں گے. اس نے پیسے لیے اور وہ نکل پڑا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کا کاروبار جم کے چمکا. وہاں پر اس کے پڑوسی نے اس کی ہیلپ کی، اس نے اس کے ساتھ بزنس کیا اور اس نے بہت پیسہ کمایا. 5 سال کے بعد اس نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے. بیوی نے پیغام بھجوائی کہ بچیوں کی شادی کا وقت آ گیا، اب ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم یہاں پر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے ہیں، آپ واپس آ جائیں. اب جب وہ واپس جا رہا تھا ایکسیڈنٹلی اس کا اسی سرائے میں قیام ہوا. جب وہاں پر آیا تو اس کو یاد آیا کہ تو وہی جگہ ہے جہاں پہ میری اماں نے ہیلپ کی تھی. اس نے فوراً لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ ایک بوڑھی اماں تھیں جو روٹی بناتی تھی اور چارپائیاں کرائے پر دیتی تھیں، کائنڈلی اگر آپ مجھے ان کا بتا دیں. لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت بیمار ہیں، آپ جلدی کریں ان کو دیکھنے جائیں. جب اس کے گھر وہ پہنچا تو وہاں پہ اس کو رونے کی آواز آئی. لوگوں سے پتہ لگا کہ وہ بیمار تھیں اور اس کے جانے سے کچھ لمحے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. اس آدمی نے کہا کہ میں ان کا تجہیز و تکفین کا پورا انتظام میں کروں گا، جتنے بھی مہمان ہیں سب کے لیے 3 دن میں یہاں پر رہوں گا، اس کے بعد چوتھے دن میں اپنے گھر جاؤں گا. اماں کا جنازہ اس نے خود اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، لے کر گیا اور پھر وہاں پر سب کو یہ کہا کہ یہ میری محسن ہے، میں ان کو قبر میں بھی خود ہی اتاروں گا. جب ان کو قبر میں اتارنے لگے تو بہت زور کی بارش ہوئی. بہت خوبصورت موسم تھا، ہوائیں چل رہی تھیں اور بہت تیز بارش تھی. اسی سچویشن میں اس نے اماں کو جب قبر میں اتارا تو اس کو فیل ہوا کہ جیسے کوئی چیز ہے، جیسے کوئی چیز گر رہی ہوتی ہے. ایکچولی اس کے جتنی بھی جمع پونجی تھی اس نے اپنی پاکٹ میں رکھ لی تھی. اس وقت ہنڈی ہوتی تھی، ابھی بھی ہنڈی یوز ہوتی ہے، لیکن اس وقت آف کورس بینکس نہیں تھے، تو کچھ ایسی چیز بنا دیتے تھے جو آپ کی ساری اماؤنٹ اس میں ہوتی تھی. اس وقت اس کے پاس 200 درہم سے تھے، 200 درہم، یعنی کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ بنتے ہوں گے آپ کے. اماں کی تجہیز و تکفین سب مکمل ہو گئی اور جب وہ گھر آیا تو ایسے ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دیکھا کہ میرے پیسے سیکیور ہیں یا نہیں.
جب اس نے ہاتھ ڈالا تو اسے فیل ہوا کہ اس کے جو ہنڈی تھی وہ وہاں پر نہیں ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ آف کورس اس کی پوری زندگی کی کمائی تھی، اس کی رسپانسبلٹیز تھی، اس نے پورا کرنی تھی۔ وہ سوچتا رہا اور پریشان ہوتا رہا۔ تب اس کے ذہن میں آیا کہ جب میں نے اماں کو قبر میں اتارا تھا تب مجھے فیل ہوا تھا کہ جیسے کچھ گرا ہے، شاید یہ پیسے وہاں نہ گر گئے ہوں۔ اب وہ بہت کشمکش میں سوچ رہا ہے کہ وہ اس کو قبر پہ جائے یا نہ جائے۔ کبھی سوچ رہا ہے کہ تو بہت گناہ ہے، میں کیسے قبر میں ہاتھ ماروں گا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں جس کارنر پہ کھڑا تھا وہاں پہ آف کورس قبر کے اندر تو نہیں جا سکتے، شاید اوپر ہی کہیں ہوں گے، اور ویسے بھی بارش ہو رہی ہے، آلریڈی مٹی تو گیلی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ میں کیا کروں، میں خالی ہاتھ نہیں جا سکتا، میرے لیے بہت مجبوری ہے۔ وہ اسی کشمکش میں تذبذب میں نکلا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ اماں کی قبر پہ گیا، بارش ہو رہی تھی، مٹی گیلی تھی۔ اس نے سوچا کہ ہلکا سے ہاتھ سے بس ٹچ کر کے دیکھتا ہوں، اگر مجھے اوپر ہی کچھ نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس گھر چلا جاؤں گا۔ اس نے جب ایک ہاتھ لگایا تو اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ پوری قبر کھل گئی اور اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو چاہوں گی آپ تھوڑا فوکس کریں، میں آپ کو اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی کہ کیا ہے، لیکن آپ ٹائم کاؤنٹ کریں۔ اس نے قبر میں ہاتھ ڈالا، قبر کی مٹی کھل گئی، قبر پوری کھل گئی۔ اس نے دیکھا اندر اماں نہیں ہے، کوئی لاش نہیں ہے، بلکہ قبر کے اندر ایک دروازہ ہے۔ اس نے ہاتھ لگایا، مٹی کھلی، اس کی آنکھوں نے دیکھا دروازہ ہے۔ لمحے گنے، منٹس گنے، جسٹ فوکس۔ اب اس بندے نے اندر اپنا پاؤں رکھا ہے، جب کچھ ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ کا تجسس بڑھتا ہے۔ اس نے اندر جب پاؤں رکھا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ دروازہ کھل گیا ہے۔ دروازہ کھلا ہے تو وہ عجیب دنیا دیکھتا ہے۔ ایک اتنا خوبصورت باغ، اتنا خوبصورت باغ جس کی سوچ اور تصور شاید کوئی نہیں کر سکتا۔ وہاں پر رنگ برنگ کی تتلیاں ہیں، وہاں پر سبزہ ہے ایسے، اور سبزے کا رنگ ایسا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے، پھول ایسے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ وہ شوق ہو گیا اور وہ اندر چل پڑا۔ اندر چلتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک راہداری ہے، جیسے آپ کسی اسپیشل مہمان کے لیے، ایک اسپیشل VIP پرسن کے لیے جیسے ہم کارپیٹ بچھاتے ہیں نا، اس طرح کوئی چیز ہے، آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ کو سیدھے جانا ہے۔ جب وہ گزرا ہے وہ دیکھتا ہے ایک بہت بڑا تخت ہے، بہت بڑا تخت ہے، وہاں پہ ایک ملکہ بیٹھی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور جس کا لباس ایسا ہے کہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس کی آنکھیں چندھیاتی ہیں، اس کے سر پہ کراؤن ہے، ایک تاج ہے، اور اس کے تاج میں سے ایسی روشنیاں نکل رہی ہیں جو شاید نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کوئی آنکھ یا ذہن اس چیز کا تصور کر سکتا ہے۔ وہ غیر ارادی طور پر اس طرف بڑھتا گیا اور وہاں پر جا کے اس کو کوئی ہوش نہیں رہی۔ اس عورت مسکرائی اور سر کے اشارے سے اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ گیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا آپ ملکہ ہیں؟ وہ ہنس پڑی، اس نے کہا میں وہی اماں ہوں جس نے تمہاری مدد کی تھی، میں سرائی والی اماں ہوں جو روٹی پکاتی تھی۔ تو اس نے کہا آپ یہاں پر ملکہ کیسے ہیں؟ اس اماں نے کہا کہ صرف اس وجہ سے جو میں نے تمہیں 10 درہم دیے تھے، میں نے تمہارا خیال رکھا کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت تھی۔ میری پوری زندگی کی کمائی تھی، میں چاہتی تمہیں نہ دیتی، لیکن تمہیں اس کی ضرورت تھی، میں نے اپنا فائدہ پیچھے رکھتے ہوئے وہ تمہارے ہاتھ میں دے دی، یہ سب مجھے اس کا انعام ہے۔ اور پھر اس اماں نے وہی ہنڈی پکڑائی اور کہا اب جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا، یہ جگہ چھوڑ کے میں نہیں جا سکتا۔ اماں نے کہا نہیں تم جاؤ، تمہارا بھی ٹائم نہیں آیا۔ چلیں ہم تھوڑا سا اپنی ویڈیو کو ریوائنڈ کرتے ہیں، ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے وہ قبر کو دیکھتا ہے۔ وہ قبر کو دیکھتا ہے، اس نے نیچے دیکھا، اس نے دیکھا ایک دروازہ ہے، وہ اندر پاؤں رکھتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، وہ آتا ہے ایک راہداری میں، زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہے، سیدھا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے ایک ملکہ ہے جو سر کے اشارے سے اس کو بلاتی ہے اور اس کو وہ ہنڈی واپس کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوں میں اس وقت تمہاری وجہ سے ہوں، کیونکہ میں نے تمہارے پہ مہربانی کی تھی، اللہ کو میرا عمل پسند آیا، تمہارا بھی ٹائم نہیں ہے، تم چلے جاؤ واپس۔ وہ بندہ باہر نکلتا ہے۔ اس میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ، زیادہ سے زیادہ۔ اگر ہم اس کو، میں آپ کو اس کی اب ریزن بتاتی ہوں، میں آپ کو یہ بار بار ریوائنڈ کیوں کروا رہی ہوں۔ وہ اس لیے
کہ جب وہ قبر سے باہر نکلا تو وہ پریشان ہو گیا. وہ تو دنیا ہی کچھ اور تھی. وہاں پہ بڑی بڑی عمارات, وہاں پر قبرستان کا کوئی نام و نشان نہیں. اس نے کہا ہے یا میں پاگل ہو گیا ہوں یا میرے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا مطلب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ باہر نکلا, لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اس نے کیسا لباس پہنا ہے, وہ اسے کیا ہے. جب اس نے بولنے کی کوشش کی شاید اس کی بولی کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا. ایکچولی 300 سال تک وہ قبر میں تھا. اس کو لگا کہ 3 منٹ تھے لیکن وہ 300 سال تھے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کی زندگی, وہاں کا ٹائم اور یہاں کے ٹائم میں بہت فرق ہے. ہم جو وقت گزار رہے ہیں اس کا ٹائم اور وہ ٹائم ہمارے مرنے کے بعد کا, اس میں بہت فرق ہے. اگر تو آپ اچھے حالات میں ہو تو آپ کو اسی آدمی کی طرح فیل ہوگا جیسے صرف 3 منٹ ہے. لیکن اگر آپ سوچیں کہ وہی اگر عذاب ہے تو وہ 300 سال ہوں گے. وہ باہر نکلتا ہے اور پریشان ہے. تب اس دور میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, جن کا میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا, وہ اس وقت بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے اور بہت نامی گرامی ایک شخصیت تھے. تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ کیس ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ہم بہتر ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے رابطہ کریں. وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے ساری اسٹوری بتائی کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. شاہ ولی اللہ صاحب جو تھے وہ بہت سی زبانوں پہ عبور رکھتے تھے. انہیں پرانے دور کی زبان بھی آتی تھی, لکھت پڑھت کو بھی جانتے تھے اس دور کا. انہوں نے جب ہنڈی دیکھی اور اس آدمی سے سارے واقعے کی تفصیل پوچھی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جو بھی کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. پھر شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس سے پوچھا کہ اب آپ بتائیں آپ کو موت ابھی آنی ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا, اب آپ بتائیں اب آپ کیا چاہتے ہیں. اس بندے نے کہا کہ اب باقی زندگی یہ ہے کہ میں اللہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. پھر ان کو اسپیشلی مکہ بھیج دیا گیا اور اس کی موت وہیں پر واقع ہوئی. کوئی بھی اچھا عمل کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسانوں سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے. ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ اور کچھ ہمارے نفلی فرائض جو ہیں وہ ہمیں جنت تک لے کے جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہیں جو ہر وقت اس کی تسبیح کرتے ہیں. ہر چیز سسٹم کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہیں جو ہم اس پر یقین کرتے ہیں. اللہ نے انسان اس لیے کریٹ کیے کہ وہ غلطیاں کریں اور میرے پاس آئیں, ان کی ندامت کے آنسو میں دیکھوں اور میں انہیں بخش دوں. پھر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کریٹ کی ایک دوسرے کے لیے. اللہ نے کہا ہے میرا ساتھ چاہیے تو کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں ہوگا, لوگوں کے بیچ میں سے ہوگا. مجھے ڈھونڈنا ہے تو میرے لوگوں میں سے ڈھونڈو. سورہ کہف کا واقعہ آپ سب جانتے ہوں گے. جنہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مثال دی ہے جو ابھی تک ہم خود بھی یاد رکھیں گے, ہماری نسلیں بھی یاد رکھیں گے. تو اگر آپ کو لگتا ہے یہ سچا نہیں ہے تو میرا خیال آپ سورہ کہف پڑھ لیں, اس واقعے سے بھی آپ کو لگے گا. اگر یہ سچا نہیں لگتا تو کم از کم اس میں سچائی تو موجود ہے, قرآن کے اندر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں سمجھ دے کہ ہم اپنے اچھے راستوں کا خود سے انتخاب کریں. میرا نام ہے سنیرا اور آپ سب دیکھ رہے تھے سینی ٹاکس. اللہ حافظ.